पाकिस्तानी सियासत में जीतने वाले घोड़े उन ताकतवर अफराद को कहते हैं जिनको अपने हलके में जीतने के लिए पार्टी टिकट की जरूरत नहीं होती। लेकिन इनको तगड़ा सियासतदान नहीं कहा जा सकता और जरूरी ये भी नहीं सियासत में तगड़ा मर्दी हो। आज के बाकमाल में हमारी मेहमान है तहरीके इंसाफ की रहनुमा आयरन लेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपका खैरियत से? अगर आपको सियासत में सबसे तगड़ा खिलाड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं, मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा तकड़े बहुत सारे लोग हैं। प्लेंटी ऑफ पीपल जो मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले लोग हैं। पहला इलेक्शन ही नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ा, 50,000 से ज्यादा वोट भी ले लिए। कैंपेन करने में बहुत मुश्किलात आई होंगी। मुश्किल इसलिए थी कि 23 दिन पहले मैं पहुंची थी, मेरा वो हल्का नहीं था। मैंने अपना हल्का तैयार किया हुआ था यहाँ ग्रीन टाउन, इधर का ग्रीन टाउन का, जिससे अभी शबीर गुजर साहब जीते थे ना, ये मेरा हल्का था। और 3 साल में इस पर ही काम करती रही थी। तो इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले, तकरीबन 4 हफ्ते पहले, 23-24 दिन रह गए थे इलेक्शन को, तो खान साहब ने ये डिसीजन दी कि जहाँ से नवाज शरीफ ने खड़ा होना है वहाँ से आपने खड़ा होना। अच्छा। तो मैंने तो वैसे भी पीपी का हल्का तैयार किया, तो उन्होंने कहा जी नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैं बल्कि हंसी उनसे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको कुर्बानी का बकरा नहीं मिला कोई? तो आपने बकरी ढूंढी। तो हंसने लगे, कहने लगे ये बात नहीं है डॉक्टर साहिबा, मुझे ये पता है कि किसी को भी मैं खड़ा कर दूँ, खड़ा तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन लड़ेगा कोई नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इलेक्शन प्रॉपरली लड़ें। उसका 23 दिन थोड़ा कम वक्त था मेरे पास, लेकिन उस दौरानिया में मैंने यही कामयाबी समझी कि अगर मैं जितने दरवाजे खटखटा सकती हूँ उनका फ़ायदा होगा। तो न सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, डोर टू डोर आपने कैंपेन की, सारे के सारे लग गए। उन्होंने दरवाजे खटखटाए, वहाँ से हमने टेलीफोन नंबर्स इकट्ठे किए, कॉलिंग की लोगों को। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त रखी कि उस वक्त कहते थे ना ये नून लीग का गाड़ा यहाँ से। तो एक आपके जर्नलिस्ट थे, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, उन्होंने कहा था अगर इन्होंने 12 वोट से ज़्यादा ले लिए तो मैं शायद जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। मैंने उनको फिर कभी चैलेंज नहीं किया, वरना मैं कहती अब छोड़ ही दीजिए तो अच्छा है। सियासत का शौक तालिब इल्मी से था और सियासत करनी भी नून लीग के गढ़ में थी। ससुर आपके पीपल्स पार्टी में थे, पीटीआई में कैसे आ गई? मेरा ख्याल है, देखें, जो सियासत है, सियासत किसको कहते हैं हम? देखिए, सियासत हम लोग कभी समझे नहीं है कि ये क्या किस किस्म की चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है। कुछ लोग होते हैं कम्युनिटी के अंदर जो चाहते हैं कि हम इस कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। अब ये तो सोच जो है ये बचपन से ही किसी न किसी के दिमाग में आ जाती है। कुछ आप देखेंगे, अब बिद्दी साहब के दिमाग में किसी ने कहा तो नहीं था ना कि आप इस तरह का काम करिएगा, उनके अपने दिमाग में एक सोच आई नहीं। कुछ आपकी परवरिश इस तरह की होती है। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मेरी परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहाँ पहले तो मैं अपने दादा दादी के पास थी। दादा मेरे जो थे वो बहुत ही मैं कहती हूँ, मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि इतनी मॉडर्न थिंकिंग के, एक गांव के रहने वाले इतने मॉडर्न थिंकिंग वाले, वो ये कहते थे, हाँ बिल्कुल, वो कहते थे कि बच्चे जो सवाल करते हैं उनका जवाब ज़रूर देना चाहिए और सच बोलना चाहिए और बताए इनको। तो हमें कोई फिक्शन नहीं बताई जाती थी, हर बात बताई जाती थी। सवाल हम पूछते थे और सवाल का जवाब भी दिया जाता था। क्वेश्चन, और एक दफ़ा पहले बड़ा स्नब कर दिया जाता होता था, ये अब ये एक दफ़ा इसी तरह मेरी पुप्पी उस ज़माने में गॉर्डन कॉलेज में पढ़ रही थी और बड़ी शी वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और गांव मेरा नीला है छोटा सा, उस ज़माने में सब मजाक उड़ाते थे मेरे दादा का कि ये अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, इनकी बेटियों को खामिद कहाँ से मिलेंगे? वजह की बेटियाँ पढ़ा दी तो पढ़ा लिखा आदमी कहाँ से मिलेगा, जो गाँव के हालात होते थे। पर मेरे दादा इस बात पर बिलीव करते थे कि सब बच्चों को पढ़ाना है। ज़माने में गॉर्डन कॉलेज पढ़ रही थी मेरी उनसे वैसे, क्योंकि मेरी वालदा पढ़ रही थी, डॉक्टर बन रही थी, मैं दादा दादी के पास होती। तो ये पप्पी मेरी पिंडी में होती थी तो बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी, उनके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी। तो मैं उनसे कोई सवाल पूछा, उन्होंने एक दफ़ा जवाब दे दिया, दूसरी दफ़ा फिर पूछा, तो दूसरी दफ़ा बताया, तीसरी दफ़ा चलो ना कि यास्मीन चुप करवा। मैंने बार बार कितनी बार मतलब उन्होंने आगे से डांटा मुझे,
انہوں نے جب مجھے ڈانٹا نا تو میرے دادا سامنے بیٹھے دیکھ سن رہے تھے. انہوں نے آواز دی, انہوں نے کہا بی بی کہنے پڑھائی ضائع کر چھوڑی. انہوں نے کہا کیوں ابا جی تسی کیوں آکھی گل؟ انہوں نے کہا بچی مطلب انہوں نے کہا بچی سوال پوچھ رہی تم جواب دو اس کا. انہوں نے کہا میں نے 3 دفعہ جواب دیا. اس نے کہا 10 دفعہ جواب دو, اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھاؤ اس کو. بچوں کو کون سمجھائے گا اور کون بتائے گا؟ اس وجہ سے میں یہ سوچتی ہوں کہ پرورش پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. آپ بچوں کو کبھی سنب نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو کوئی سنب نہیں کرتا تھا, ہمارے سوالوں کا جواب بھی دیا کرتے تھے, اور بڑے اوکھے سوالوں کے ہم تو ہر قسم کی بچہ جو ہوا وہ تو ہر قسم کا سوال پوچھ لیتے ہیں نا, تو ہر بات کے جواب دیتے تھے. میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ایک سوچ آ گئی نا کہ آئی کین ٹاک, آئی کین کوسچن, آئی کین آسک. یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ساتھ ساتھ زندگی کے وہ چلتا رہا. تو پہلی الیکشن جو میں نے لڑی وہ تھی میں جب کانوینٹ میں پڑھی تھی, تو ہمارے جو کیپٹنز اور وائس کیپٹنز ہوتے تھے ان کی بھی الیکشن ہوتی تھی. تو میں الیکشن کے تھرو وائس کیپٹن ڈسپلن کی بنی, تو وچ واز مائی فرسٹ الیکشن دیٹ آئی ون. پھر اس کے بعد میں لاہور کالج گئی. لاہور کالج میں کیونکہ میں اسپورٹس کی بہت شوقین تھی, میں ٹیبل ٹینس پاکستان کے لیے کھیلتی تھی اس زمانے میں, اور آئی واز اے آل راؤنڈر, سوئمنگ اور سارے میرے پاس یونیورسٹی کلرس تھے. تو وہ پہلی دفعہ لاہور کالج کی 4000 اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے میں. ان 4000 اسٹوڈنٹس کے سب ووٹ ڈالا کرتے تھے. تب بھی میں اسپورٹس پریزیڈنٹ بنی وہاں, اور پہلی دفعہ ایک ریٹڈ ہسٹری کے سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جا کے اسپورٹس پریزیڈنٹ بن گئے. وائی پی ٹی آئی نا, میں آپ کو وجہ بتاؤں. میری مینٹرنگ بہت زیادہ میرے سسر نے کی. میرے سسر جو تھے وہ فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور بھٹو صاحب کے پہلے ہیلتھ منسٹر بھی ایجوکیشن منسٹر ہیں. اور انہوں نے دوبارہ جب الیکشن ہوئی تب بھی وہ الیکشن جیتے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ختم ہی جو بھی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کام ختم ہو گیا. ہی واز آلویز اے پولیٹیشین, اور یوتھ لیڈر ہوا کرتے تھے جس زمانے میں پاکستان بن رہا تھا. اور قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ وہ بچے جو ہوتے ہیں نا ینگسٹرز جو ان کے سو ہی وہ مجھے مینٹرنگ بہت مطلب میں بڑی خوش نصیب تھی کہ بھائی میں ان کے پاس رہتی تھی. میری شادی ہو گئی جب میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں تھی. میں ڈینٹل کالج گئی, پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. تو میں نے جب میڈیکل کالج کے اندر جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا پہلی دفعہ, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے سسر کو کتنی کنسرن تھی. ان کے سامنے تو میں وہ پہلا الیکشن لڑ رہی تھی. مجھے کہنے لگے کہ میں ٹیبل ٹینس بھی اس زمانے میں کھیلتی تھی. میں چلی گئی ڈیرہ اسماعیل خان ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے. وہ پیچھے الیکشن چند دنوں کے بعد تھا. میں اتری ہوں ایئرپورٹ سے, میں واپس آئی تو جب میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی انہوں نے اوپر سے مجھے کہا کہ آپ کی پٹھانی دوست کا فون آیا تھا, آپ کیا تو ہاسٹل میں حالات خراب ہیں؟ اچھا. میں نے کہا جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہاں جو آپ کی اپوزیشن والی لڑکی ہے اس نے ساروں کو جا کے بتایا ہے کہ وہ تو بڑی ایروگینٹ ہے, وہ تو ووٹ تم لوگوں سے مانگنے نہیں آئی, اور ہاسٹل والے سارے اکٹھے ہو جاؤ. میجورٹی اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ہوتے تھے. مجھے کہتے ہیں آپ ابھی سیڑھیاں اتر جائیں, ابھی چلی جائیے. میں اپنی بچی کو بھی نہیں ملی, اسی طرح واپس مڑ کے میں چلی گئی. اور وہاں جا کے میں نے میری دوست شاہدہ, میں نے اس کو کہا تم نے ابا جی کو کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا تو ہمارے گلے بند ہو گئے ہیں تیرے لیے ووٹ مانگ کے, پر وہ جب تک تو خود نہیں مانگے گی. تو پھر مطلب ان کا اتنا انٹرسٹ تھا. پھر میں سارے ہاسٹل میں پھر آ کے 2 دن لگا کے ووٹیں مانگی. اور پھر اس زمانے میں وہ منسٹر تھے. کیا ہوا کہ اپنا نتیجے کا جب الیکشن والا دن تھا تو نتیجے کا انتظار ہو رہا تھا. تو ان کی ایک طوطے رنگ کی گاڑی تھی, گرین رنگ کی مارک ایکس. تو وہ میں نے دیکھا ابا جی کو کہ میں دیکھا وہاں کینٹین کے قریب آ کے گاڑی کھڑی ہوئی ہے. میں ذرا دور کھڑی ہوئی تھی برآمدے میں. میں نے کہا خیریت ہو؟ اس زمانے نہ موبائل وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتے تھے نا. ابھی میں جانے لگی تو گاڑی مڑ کے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر آ گئی. میں بھاگی گئی. میں نے کہا بجی خیریت ہے؟ تو کہتے ہیں کی بڑھیا تھوڑے نتیجے تھا. اچھا. میں یہ بتا رہی ہوں منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے کہا بجی میرے ابھی تک تو وہ نتیجہ جو ہے وہ تھوڑی دیر لگے گی. کہتے ہیں میں گھر بیٹھا انتظار کر رہے ہیں, میں 10 کے جانا ہوں. میں کہا جی بہت اچھا. انہوں نے ہمیشہ بتایا سکھایا. جب پی ایم اے کی میں الیکشن
لڑ رہی تھی پہلی دفعہ تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہسپتالوں میں جا کے مت ووٹ مانگنا. تو میں نے کہا کہاں مانگوں ابا جی؟ ان کے لوگوں کے گھر جا کے تم نے ووٹ مانگنی ہے. جب آپ گھر جاؤ گے نا کسی کے ووٹ مانگنے کے لیے تو ووٹ ڈالنے بھی آئے گا. سیاست لاہور میں ہی کرنی تھی تو نون لیگ میں آ جاتی. نون لیگ ایک تو ابا جی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے جی، اور نون لیگ کے خلاف ہی ہم رہے ہمیشہ. اور پھر اس کے بعد پہلے پی این اے نیچرلی جو بھی وہ تھا، پھر اس کے بعد میرے دیور نے بھی وہاں سے الیکشن نواز شریف وغیرہ کے خلاف لڑی 92 میں. جب وہاں سے اظہر خان نے این اے کا لڑا تو میرے دیور جو تھا وہ پی پی کا لڑا تھا. میری سوچ کبھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک، آئی واز آلویز اے ویری ریبیلیس پرسن. 2008 میں ہم پیپل پارٹی کے ساتھ ہی تھے. 2008 کے اندر جب زرداری نے ٹیک اوور کر لیا نا پارٹی کو جھوٹ بول کے کہ جی یہ ول ہے اور یہ اور جو بھی کہا انہوں نے، مجھے نہیں پتا سچ بولا جھوٹ بولا، جو بھی بول کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. میرے سسر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پارٹی جس کو 2 مارشل لاء نہیں ختم کر سکے، یہ ایک زرداری ختم کرنے کے اوپر لگا ہوا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی اتنے سارے سینئر ممبرز ہیں پارٹی کے. انہوں نے اس وقت میرے سامنے امین فہیم، انہوں نے کہا اعتزاز احسن، یہ سارے اتنے سینئر ممبرز ہیں، ان میں سے کسی کو ہیڈ بنا دیتے تو یہ پارٹی چلتی رہتی. مجھے بلایا، میں گھر سے نکل رہی تھی تو ہاسپٹل جانے لگی تو مجھے ملازم نے کہا کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں مل کے جائیے گا. میں چلی گئی، اخبار لے کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی ابا جی. مجھے کہنے لگے کہ کتنا عرصہ رہ گیا آپ کی ریٹائرمنٹ کو؟ میں نے کہا سر 2 سال رہ گئے. اچھا. تو کہتے ہیں آپ نے سیاست میں تو جانا ہے. وہ ساری زندگی دیکھتے رہے، وہ میں ڈاکٹروں کی سیاست کر رہی تھی. میں کہا جی انشاءاللہ صحت اور زندگی نے اجازت دی تو ضرور جاؤں گی. تو کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس ہمارے لیے پیپل پارٹی میں جگہ نہیں ہے. اچھا. میں ان کی حیران شکل دیکھ رہی. میں نے کہا کیا مطلب ابا جی؟ کہتے نہیں بیٹا جو اب زرداری نے کر ڈالا نا اس پارٹی کے لیے، یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے. میں حیران ان کی شکل دیکھ رہی. میں نے کہا وہاں بنی ہوئی حکومت بنی ہوئی فیڈرل گورنمنٹ پہ ان کی، سندھ میں ان کی حکومت ہے، یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ تو کہتے نہیں یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے اور آپ، میں نے آ کے کہا، میں کہا جی تو میں کہاں جاؤں گی؟ 2 پارٹیاں تھیں نا، ایک نون لیگ تھی. میں نے کہا جی میں کہاں جاؤں گی؟ تو کہنے لگے کہ آپ عمران خان کے بارے میں سوچیے. اچھا، انہوں نے ریکمینڈ کیا. اینڈ دس از 2008. میں نے اس وقت کمنٹ پاس کیا تھا کہ ابا جی تو ٹانگا پارٹی ہے، تو میں کہہ رہے ادھر چلے جاؤ. انہوں نے کہا بیٹا میں اس کے عمران کے بیان پڑھتا ہوں اور وہ پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ جیسے لوگ جب جوائن کریں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی بہت بڑی بن جائے گی. آپ فکر نہ کریں. عمران خان جو ہے نا اس کی سوچ صحیح ڈائریکشن پہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی سوچ جو ہے نا دیٹ از ان دی رائٹ ڈائریکشن. اب بھی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں. خبریں تھیں کہ آپ سے عہدہ واپس لیا جا رہا ہے. ویسے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر خان صاحب مناسب سمجھیں جسی بات پہ. وجہ یہ ہے کہ میں تنظیمی بندہ ہوں، اور تنظیم کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے چیئرمین کو کوشچن نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے، ان سے زیادہ پارٹی کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. اگر ان کا خیال ہے کہ کوئی اور بہتر بندہ ہے who can contribute to the party تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ یہ کام کرنا ہے نا ہم سب نے. میں کون سی کہیں پارٹی چھوڑ کے کہیں جا رہی ہوں، میں تو I am there. عمران خان کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے آپ کو؟ خان صاحب کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ ان کی انسانوں سے محبت اور ہمدردی. بہت ہی میں کیا بات ہوتا ہوں، از اے ویری کمپیشنیٹ پرسن. وہ لوگوں کی تکلیف ان کو اچھی نہیں لگتی. مطلب یہ کہ وہ دکھتے ہیں، جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بھی دکھ ہوتا ہے اس بات کا. یعنی سارے اگزامپل چھوڑیں. میں تو اس زمانے میں حیران تھی کہ نواز شریف جس نے کتنی ہماری مخالفت کی، سب کے باوجود جب وہ داخل ہوا اسپتال کے اندر تو خان صاحب جنرلی کنسرن تھے. مجھے پوچھا انہوں نے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، آپ بتائیے مجھے. میں نے کہا سر بیسکلی پلیٹلیٹس آر ڈاؤن. انہوں نے مطلب میں نے لیڈر لائک ہیم، انہوں نے کہا آپ ان کو میری طرف سے جا کے میسیج دیجیے اور ان سے کہیے کہ اگر وہ کوئی معالج باہر سے بھی بلوانا چاہتے ہیں تو ہم بلوا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ کسی کی تکلیف دیکھنا اچھا نہیں ان کو لگتا.
اگر لوگوں کا خیال ہے نا کہ عمران خان ایک ایسا انسان ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور ہی از ناٹ دیٹ پرسن جس کے بارے میں کہ لوگوں کا امپریشن ہے کہ نا کہ بڑے ایروگینٹ ہیں، یہ نتھنگ آف دیٹ، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. بہت بات سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو مجھے ان کی بات یہ اچھی لگتی ہے کیونکہ میں تو لیکن یوزلی کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان زیادہ مشاورت نہیں کرتے، بس اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ اتنی باتیں سنتے ہیں کہ کئی دفعہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی باتیں کیسے سن لیتے ہیں. بڑی پیشنٹلی سب کی بات سنتے ہیں، لیکن آفٹر صاحب کے سننے کے بعد، سب کی مشاورت کے بعد اگر ایک وہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو پھر ہم سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے اندر پارٹی کا کام ہی یہ ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تر پارٹی رہنما اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے. میں تو بہت حق میں تھی. ہاں، اور بالکل وہ کہتے ہیں بآواز بلند ہمیشہ کہتی تھی کہ سر یہ ڈیزالو کر دیجئے. وجہ یہ ہے، یہ جو بالکل دیکھیں نا ریزر تھن میجورٹی کے ساتھ جو ہر وقت ایک عذاب ہمارے سر پہ تلوار لٹکی ہوتی تھی، آج گئی جی اسمبلی، آج گئی ہے، تو بہتر ہے الیکشن کروا لیجئے. یا ان کے پاس میجورٹی آئے یا ہمارے پاس میجورٹی آئے، کسی طرف تو آئے نا. آپ ابھی تک الیکشن جیت نہیں سکی، اب کی بار مریم نواز کے ساتھ ہے، مقابلے کی تیاری ہے؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں الیکشن کوئی نہیں جیتی، 3 دفعہ الیکشن لڑی، تینوں دفعہ ہاری. جیتنا ہارنا تو الیکشن میں ہوتا ہے، لڑنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور انشاءاللہ خان صاحب نے کہا تو اگلی دفعہ بھی الیکشن وہیں سے لڑوں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں. آپ نواز شریف سے ہاری، کلثوم نواز سے ہاری، وحید عالم خان سے ہاری، اب شاید مریم آپ کے مقابلے پر ہوں. ہارنے سے تھک تو نہیں گئی؟ کیوں ہارنے سے کیوں ڈر لگے؟ تھک نہیں جاتی ہیں کہ ٹائرڈ؟ وجہ یہ دیکھیں، الیکشن لڑنا امپورٹنٹ ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو میں تو لڑ کے الیکشن ان ساروں سے زیادہ عزت کمائی ہے. وجہ یہ ہے کہ جا کے لوگوں سے پوچھیے، لوگ مجھے جانتے ہیں. ایوری بڈی نوز می بیکاز آئی فاٹ این الیکشن. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، اور میں الیکشن بڑا آپ کو پتہ کھل کھلا کے لڑتی ہوں. اور انشاءاللہ باقی کامیابی دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ نے جو کیا اب تک آج تک میرے لیے بہتری کا کیا. لوگ تو مجھ سے یہ بھی پوچھتے تھے، پچھلی دفعہ خان صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا تھا کہ آئی واز نمبر 1 آن دا ریزرو سیٹ. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ میرا نمبر 1 تھا ریزرو سیٹ پہ. لوگ کہہ رہے تھے آپ کا نمبر 1 ہے، آپ کیوں لڑ رہی ہیں الیکشن؟ میں نے کہا کیوں خان صاحب نے کہا الیکشن لڑنا ہے. اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی عام انتخابات میں 2/3 سے، اگلے انتخابات میں 2/3 سے اکثریت لے جائے، لیکن لاہور میں مریم نواز ہار جائے، یہ بھی تھوڑا مشکل لگتا ہے. دیکھیں میرے پاس نجوم کا علم تو ہے نہیں، لیکن جو بھی حالات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ہم بڑی اچھی طرح سے الیکشن لڑیں گے. اور جو لاہور کے حالات پہلے تھے اس سے 1000 درجے بہتر حالات ہیں، کیونکہ میں تو آج کل بیٹھی ہوئی ہوں اسی کام کے لیے. ابھی ہم نے تو ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ آلریڈی شروع کی ہوئی ہے، اور جو رسپانس مل رہا ہے پبلک سے دیٹ از ویری گڈ. آپ لوگوں نے جیل میں مریم نواز کو استری کیوں نہیں دی تھی؟ ہاں بتا دیتی، کہہ دیتی، میں ضرور استری بھجوا دیتی. مجھے تو بڑا افسوس ہوا بیچاریوں کو وہ کیا کہتے ہیں فرائی پان استعمال کرنا پڑا. ویسے میں تو جیل جاؤں تو I won't be bothered، میں تو کپڑے بھی نہ استری کروں گا، آرام سے بیٹھی رہوں گی. I don't have to bother about it. لاہور میں الیکشن کے الگ ہی رنگ ہیں، خرچہ بھی بہت ہوتا ہے، پیسے لگانے میں تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گی. یہ میرے پاس کوئی 11 کچی آبادیاں ہیں، وہاں لوگ ووٹیں بھیجتے ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اس علاقے کے اندر سے کچھ ایسے ووٹر لسٹ میں نام ڈلوائے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہمیں چلتا. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو، وہ بندے ملتے نہیں ہیں ہمیں. کبھی یہ خالی گھر ہے اس کے اندر کو 300 نام لکھے ہوئے ہیں. لیکن غربت، لوگوں کی غربت کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک آ گیا لسٹ لے کے کوئی 300 ناموں کی، مجھے آ کے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ساڑا بڑا دل ہے جی اس واری اسی تحریک انصاف میں ووٹ پائی. میں کہا جی پا دیو. کہنے جی نون لیگ والے جڑے نے وہ پتہ نہیں 4000 روپیے دے رہے نے سانوں کہ 3000 روپے تسی سانوں 2 دے دیو. میں کہا پتر گل سنو، جڑے دے رہے نے انہاں کول چلے جاؤ، میرے کول تو نہیں دین واسطے پیسے. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ منی. اس بار کتنے پیسے خرچ کریں گی؟ بیٹا میں تو خرچ ہی نہیں کرتی. آپ کا مطلب مانگنے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا جا کے مجھے کہ اب میں جا کے نہ میرے اتنے بڑے بڑے بینر کبھی دیکھے بڑے بڑے بینر میرے لگے ہوئے، یا آپ نے وہاں دیکھے ہوں کہ میرے وہ سارا میرا علاقہ رنگ، وہ بیچارے میرے اپنے ورکرز جو ہیں کوئی بینر لگا دیتے ہیں. کوئی میں تو کوئی
I hardly spend money on advertisement. میں تو اگر میرا خرچہ ہوتا ہے تو وہی ہے کہ میں دروازہ کھٹکھٹا کے مانگنے میں تو بالکل پیسہ نہیں لگتا. یہ الیکشن جی جائیں گی انشاءاللہ. آپ کا ذاتی ووٹ کس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے؟ دیکھیں بیٹا، پچھلی الیکشن میں میں نے 1,05,800 ووٹ لیے تقریباً، یعنی 1,06,000 ووٹ لیے. تو میں اس علاقے کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس علاقے نے اتنی عزت دی. اگر وحید عالم صاحب کا 1,22,000 تھا تو میرا بھی 1,06,000 یا 5,000 کے قریب ووٹ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ علاقے کے بہت بڑی تعداد نے مجھے بھی سپورٹ کیا. میں ان کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گی. میں ہمیشہ الیکشن لڑوں گی، ہار جیت اللہ کے حوالے. آپ پارٹی سے اس بار ماڈل ٹاؤن یا ڈیفینس سے ٹکٹ کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ پی ٹی آئی کے لیے نسبتاً آسان حلقے ہیں. آسان کام تو میں نے ساری زندگی نہیں کیا. اچھا، شہری حلقوں میں برادری کا زیادہ رول نہیں ہوتا، لیکن اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ کے حلقے میں کشمیری برادری زیادہ ہے، تو وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ سسرال میرا کشمیری ہے. اچھا سسرال میرا کشمیری ہے، میں خود راجپوت ہوں. تو ووٹ ملتے ہیں آپ کو. ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے باکمال. ویلکم بیک ٹو باکمال. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد. بہت انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحبہ، لاہور میں اس وقت پی ٹی آئی کا سیاسی مرکز بنا ہوا ہے. وائی عمران خان چوز لاہور اوور اے بنی گالا؟ میرے خیال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب، آپ کو پتہ ہے، زخمی جب ہوئے تو ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شوکت خانہ میں ہوئی، اور شوکت خانہ والوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ ان کو یہیں رہنا چاہیے لاہور کے اندر. ایک طرف عمران خان نے حفاظتی ضمانت لی، دوسری طرف جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا. یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب نمبر 1، ان کا اس دن جو کورٹ میں جانا تھا وہ بھی ہمیں بہت پریشان کن تھا ہمارے لیے. وجہ یہ تھی کہ ان کے ابھی تک بون جو ہے وہ پراپرلی ہیل نہیں ہوئی، اور خان صاحب کے لیے وہاں چل کے جانا، خدا نخواستہ کوئی دھکا لگ جاتا، دوبارہ چوٹ لگ جاتی، ہمیں بہت زیادہ پریشانی تھی اس بات کی. تو خان صاحب کو تو کسی حال پہ، اور پھر جو وی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو گو انٹو دی جیل فار اے سمپل ریزن کہ ہمیں ابھی اعتماد ہی نہیں ہے ان کی سیکیورٹی کا. مریم نواز کہتی ہیں کارکنوں کے لیے جیلیں، اپنے لیے بیلیں. جیل بھرو تحریک سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نہیں، ان کا خیال تھا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے گا، ہم لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے، لوگ اس بات پر سے پریشان ہوں گے اور لوگ بھاگ جائیں گے. اب مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ تحریک انصاف نہ ڈرنے والی ہے، نہ بھاگنے والی ہے، نہ گھبرانے والی ہے. آپ جیل کی بات کر رہے ہیں، ہم خود جانے کو تیار. آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ہم جیل میں خود جا رہے ہیں. اب آپ بتائیے آپ کو کیا پریشانی؟ مطلب ہمیں تو خوف نہیں ہے جیل کا. وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب غلط کام تو آپ نے کیے، اور اس طرح کی جو آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کا، پہلے انہوں نے مارا پیٹا مجھے، آپ کو یاد ہے نا، جو میری گاڑی توڑی پھوڑی اور جو سب کچھ کیا. اس کے بعد سونے پہ سہاگا، میرے پہ 17 FIRs تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. میں پہلی دفعہ پتہ چلا میں ٹیررسٹ بھی بن گئی ہوں 72 سال کی عمر میں. This is what they did. ونڈ اسکرین بھی ٹوٹ گئی تھی، وہ آپ نے لگوا لی؟ نہیں، وہ تو سارا کچھ، وہ تو گاڑی تو ریپیئر کر کے وہ دوبارہ تیار کر کے کھڑی کر دی. ایک ہی جگہ 2 کھڑی کر دی ہیں کہ تم تسلی رکھو، جتنے توڑو گے اتنی تیار کر کے دوبارہ کھڑی کر دیں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں بالکل جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن بے گناہی جو آپ لوگوں نے ہمارے لیے تماشا کھڑا کیا، آپ کا خیال تھا کہ ہم خوفزدہ ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے ہمارے کے اوپر جو FIR لکھی گئی ہیں وہ کس لیے لکھی گئی؟ اس لیے لکھی گئی تھی ڈرانے کے لیے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ہم کون سے ڈرے ہیں ان سے. کیا کپتان خود گرفتاری دیں گے؟ ہم تو کبھی نہیں ان کو دینے دیں گے. میں تو وہ تو بڑے کیجول ہیں اس بارے میں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا سر آپ کو تو نہیں پڑتا، ہمیں پڑتا ہے. یو ول ناٹ لیٹ ہم. وائی شوڈ ہی بی اریسٹڈ؟ پتہ تو چلے نا کس وجہ سے اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ، ہمیں بتائیں نا. نواز شریف تو کسی وجہ سے اریسٹڈ ہے، ابھی بھی وہ مفرور ہے، ابھی بھی وہ کورٹ کی طرف سے مفرور ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا؟ ہی از این ایبسکونڈر اینڈ ہی از لیونگ ان انگلینڈ فار دی لاسٹ 3 months. ہمارا لیڈر تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو چوٹ لگی. ان کو تو ویسے علیحدہ بات ہے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں انگلینڈ کے لیے. ابھی پچھلے دنوں ہم مریم بی بڑی تقریریں جو دے رہی ہیں آج کل، اس تقریر میں میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ بڑی بات ہے.
رہو 3 مہینے وہاں انگلینڈ جا کے، آپریشن تم کراؤ سوئٹزرلینڈ کے اندر، تقریر کرو پاکستان میں اور کہو آ کے کہ پاکستانیوں سے مجھے بڑی ہمدردی ہے. تمہارا کیا خیال ہے پاکستان کے لوگ بیوقوف ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے آپ کی باتوں میں آ جائیں گے؟ بی بی پہلے یہ سوچ لو کہ اب تو کوئی گنگا بہرا اور اندھا تو ہے کوئی نہیں، سب دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا حرکتیں. اس لیے آپ اس طرح کی یہ جو فضولیات بولتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ کے سارے خاندان نے چوری کی ہوئی ہے، آپ کے سارے خاندان نے لوٹا ہے پاکستان کو. یہ سوائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیب سے، انہوں نے نیب کی ترمیم کی، منہ پہ ان کے چپیڑ پڑی ہے. نیب کے بندے نے ریزائن کر کے کہا کہ میرے اتنا زیادہ انٹرفیئرنس میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں اس سے بہتر ہے میں چھوڑ ہی دوں. آپ کے سامنے نہیں ہے. جی غلام محمود ڈوگر کو آپ فون پر کیا کہنا یا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ غلام محمود ڈوگر جو ہیں ہمارے JIT کے کنوینر تھے، اور جس صبح میں واپس آئی ہوں وہاں سے گجرانوالہ سے، جہاں پتہ چلا کہ خان صاحب کے جو JIT کا ایویڈنس تھا وہ باقاعدہ وہاں سے غائب کر دیا گیا DG اینٹی کرپشن کے دفتر سے، کیونکہ جب انہوں نے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے کہ وہ لے کے آؤ ایویڈنس، تو وہ پتہ چلا کہ سارا ایویڈنس غائب ہو گیا ہے. تو میرے لیے تو بہت پریشانی کی بات تھی. پتہ چلا واپسی پہ رستے میں پتہ چلا کہ ڈوگر صاحب کو سپریم کورٹ نے دوبارہ بحال کر دیا. تو میں نے شام کو فون کر کے پوچھا کہ بھئی آپ کب اپوائنٹ ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ JIT کی ساری انویسٹیگیشن کا وہ ہی واز دا کنوینر. تو میں تو اس کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آئی وانٹڈ ٹو شیئر اٹ ود ہم. آج دیکھیں نا نیا تماشا کھڑا کر دیا. ابھی انہوں نے ایک نئی JIT ان 4 بندوں کے ساتھ بنائی ہے، جن 4 بندوں کو پروسیکیوٹنگ جنرل نے، آپ کو پتا 6 بندوں کی JIT بنی، 4 بندے اس میں سے انہوں نے اس کو ایویڈنس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی، ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں نے پروسیکیوٹنگ جنرل نے ان کو انڈر انویسٹیگیشن کیا. دے ور ڈکلیئرڈ دیٹ دے ہیو ڈن کرمنل ایکٹیویٹی. یہ انٹرم حکومت جس کا نہ کوئی حق ہے نہ کوئی وہ ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہے، انہوں نے اٹھا کے JIT جو نئی بنائی ہے، جو JIT نئی بنائی ہے اس کے اندر وہی 4 بندے جو ایک کو کنوینر بنا دیا، 3 کو نیچے ممبر بنا دیے. وہ ان کے ارادے ہی غلط ہیں. یہ اتنے غلط لوگ ہیں، یہ ہر قسم کا غلط کام کر سکتے ہیں. دے کین گو اگینسٹ کانسٹیٹیوشن، یہ لاء کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. اب وہ JIT جو بنائی ہے ان لوگوں کی بنا دی جن کو آلریڈی کرمنل پروسیجر کے اندر جو ہے شامل ہے. کیا آپ کو عمران خان نے کہا تھا کہ غلام محمود ڈوگر کو فون کریں؟ نہیں، بالکل نہیں کہا تھا. میں نے خود بات کی تھی ان سے. مجھے کوئی خان صاحب، میں کوئی چھوٹی سی کاکو تو نہیں ہوں نا کہ بتائیں گے آپ اس کو فون کریں اور بات کریں. میں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ آ کے ڈسکس کرتی تھی نا JIT کی انویسٹیگیشنز، تو میری بہت کنسرن تھی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں بڑی پریشان ہوں، انہوں نے سارا ایویڈنس وہ کیا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی اگر ڈوگر آ جائے اور جلدی جوائن کر لے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، بیکاز ایٹ لیسٹ وی کین شیئر اٹ ود ہم کہ جو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں اس کے اندر. کرکٹ میں بالز کو سٹاپ بھی کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا بھی پڑتا ہے. کریز پر رہیں گے تو چھکا ماریں گے، اسمبلیاں چھوڑ دیں، گرفتار ہو جائیں گے، میدان چھوڑ دینا ایک اچھی اسٹریٹجی ثابت ہوگی؟ بہت اچھی. وجہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ نئی الیکشن ہو، جو 2/3 میجورٹی سے آتا ہے وہ حکومت بھی کرے، لاز بھی بنائے، رولز بھی بنائے، سب کچھ کرے، لیکن لوگوں کی بہتری ایک وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس پراپر مینڈیٹ ہو. عمران خان کی ٹانگ اب کیسی ہے؟ زخم کیسا ہے؟ کب تک وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ 28 تاریخ ان کا شیڈیولڈ ہے، ایکس رے شیڈیولڈ ہے. جب ایکس رے ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گی کہ ہیلنگ کتنی اچھی ہوئی ہے. خبریں ایسے بھی آ رہی ہیں کہ عام انتخابات تاخیر سے ہوں گے. کیا تحریک انصاف اس وقت تک اپنی مقبولیت برقرار رکھ پائے گی؟ میرا خیال ہے مقبولیت انشاءاللہ کم نہیں ہونے لگی. انہیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ جو حالات انہوں نے پاکستان کے کر دیے ہیں. بہت شور مچاتے تھے جب 150 روپے پیٹرول ہوا تھا، اب تو خاموش ہی کھڑے ہیں. 300 روپے پیٹرول ہونے لگا ہے. تو یہ کہاں سے شور مچاتے رہیں گے اور پھر اٹھا کے ہمارے سر کے اوپر ڈالے جاتے. بھائی آپ کو اتنا شوق تھا، آپ نے کہا کہ ہم تو آئیں گے، مہنگائی دور کریں گے، کیا بنا؟ سوچ سمجھ کے آنا چاہیے تھا نا. جب آپ لے رہے تھے اور سارا چھان بورا اکٹھا کر رہے تھے تو آپ کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے تھا پاکستان کا کیا کرنا ہے. چودھری پرویز الہی کی PTI میں شمولیت سے پارٹی مضبوط ہوئی ہے. سیاسی پارٹی ہے اور لوگ اس میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں روکتے ہم. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے بہتر سوچا کہ وہ پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شمولیت کر لی ہے. It is good for them and good for the party. چودھری پرویز الہی کو PTI کا مرکزی صدر بنایا جا رہا ہے، جو عہدہ جاوید ہاشمی کے پاس. میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا، ہاں، جب ہوگی ڈسکشن تو پتہ چلے گا. ابھی اٹس ناٹ فائنل.
not that I know of. सियासत की बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इनकी फैमिली के बारे में भी। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्लिनिक। उन्होंने कुछ पेशेंट्स देखने थे, उन्होंने देख लिए हैं, तो आइए अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं। पाकिस्तान में सिजेरियन की शरह बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा क्यों है? देखिए, बेसिकली जो हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा तो होता नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 2.1 है, और बहुत सारी ख़वातीन हामला जो हैं वो जो नॉर्मल डिलीवरी करती हैं वो स्टेटिस्टिक्स में इसलिए नहीं आती कि मरीज़ नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स जो अस्पतालों में पहुंचते हैं, और इसलिए उनको सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा तो हम किसी किस्म का इस पर कमेंट पास नहीं कर सकते। आप अपने पेशेंट से वोट्स वगैरह मांगती थी? मेरे तो जिस इलाके में मैं जाती हूँ अपने इलेक्शन के लिए, वहाँ तो बहुत है मेरे मरीज़। वजह ये है कि मैंने बहुत अरसा गंगाराम अस्पताल में 10 साल गंगाराम अस्पताल में काम किया, फिर बाद में भी 2 साल काम किया, फिर लेडी वेलिंगटन में मैंने तकरीबन 14 साल काम किया, बीच में 3 साल मैंने रावलपिंडी में काम किया। तो वो मेरा इलाका जो है उसमें गंगाराम में या मरीज़ आते थे डिलीवरी के लिए या लेडी वेलिंगटन जाते थे। तो बड़े इंटरेस्टिंग वाक़े हुए। एक दिन जब मैं पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ी थी 2013 में, तो एक दरवाज़ा मैंने खटखटाया, तो वो अंदर से मरीज़ निकल आई मेरी। उसने मुझे देखा, उसने कहा बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब खैर ना लाए हो, आओ तशरीफ ले आओ। मैं कहा मैं वोट मंगण आई हूँ। कहने किदे वास्ते? मैंने कहा अपने वास्ते। कि तुसी किस चीज़ वास्ते खड़े हुए हो? मैं कहा मैं MNA वास्ते खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा हाँ हाय एडा सोहना ताड़ा पेशा, तो तुसी केड़े जब च पै गए? मैं बड़ा हंसी उसकी बात सुन के। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पेशेंट ने कहा आपको हमने वोट दिए तो हम फीस नहीं दे रहे? नहीं, कभी क्योंकि ऐसी बात कभी किसी मरीज ने की भी। अव्वल तो कोई कह देता कि मैं फीस नहीं दे सकता, मैं उसे फीस नहीं मांगती। तो वो एक कई ऐसे आपके वोटर्स भी होंगे जो आपके हाथों से पैदा हुए। मैं आपको बता रही हूँ ना, एक दिन मैं पोलिंग स्टेशन पे, ये मेरा ख्याल है 2018 की बात है, मैं वहाँ दादा दरबार के पोलिंग स्टेशन से बाहर निकली, तो वो एक खातून जो थी उसने कहा डॉक्टर साहब 2 मिनट सबर करो। मैं कहा कि मेरे बच्चा ना तस्वीर लवा लो। अच्छा, वो बच्चे 2 लड़के थे, एक लड़की, उसके साथ मैंने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। कहती है पिछले साल 18 साल दी हुई सी, मैं सारे ने वोट बनवाए सन, सारे बच्चे तुहाडे हाथे ने। मैंने कहा वोट असीं डॉक्टर साहब नूं पाना चाह के। तो बड़ा इनकरेजिंग होता है जब मरीज़ इतनी खुशी का इजहार करते हैं। बहुत मरीज़ मिलते हैं मुझे, मैं इस इलाके में जाती हूँ तो काफ़ी ऐसे जो मेरे हाथों से बच्चे पैदा हुए हैं। एक दिन तो एक बच्चे ने ज़िद्दी लगा दी कि आपने मेरी शादी पे ज़रूर आना है, आपने मुझे डिलीवर किया तो आप मेरी शादी पे भी आना है। ठीक है। अच्छा, आप कभी अकेले में रोती भी हैं? मैं कभी रोना पसंद करूँगी तो अल्लाह ताला के सामने ही रोना पसंद करती हूँ। अल्लाह ताला से रो के ज़रूर दुआ मांगती हूँ। आपकी कोई ऐसी आदत जो घर वालों को अच्छी नहीं लगती होगी कि ये आप ऑफेंड होते हो किसी आपकी ऐसी आदत से? नहीं, कोई ऐसी, मतलब बेचारे बच्चों ने क्या कहना मुझे। मेरे बच्चे तो बड़े फर्माबरदार। जैसे मेरी अम्मा कहती हैं, हर चीज़ में कहती हैं खैर है, तो मैं एट टाइम्स हो जाती हूँ कि माँ हर दफ़ा खैर है, कभी तो बंदा बोलता है। नहीं, वो बिल्कुल मेरे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने जो मुझे बच्चे दिए हैं वो माशाल्लाह बहुत ही फर्माबरदार। मेरे बेटी तो ज़िद करती है, लड़ती भी है मुझसे। बेटे बिल्कुल ना कभी लड़ाई करते हैं, ना कभी कुछ कहते हैं, ना बोलते हैं, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 हैं। बड़ी बेटी है, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, इस वक्त मैनचेस्टर में काम कर रही है, और 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो एमिरेट्स के अंदर कैप्टन है एयरबस 80 पे, और दरमियान वाला जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स में काम करता है, लाहौर में ही होता है, मेरे पास होता है। और जो छोटा वाला बेटा मेरा वो अमेरिका में है, ह्यूस्टन में, वहाँ मैकेंजी में एज एन एसोसिएट पार्टनर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप थी? जी बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में आप सदर भी रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ है किसी ऐसी तलबा से कोई ऐसी लड़ाई हो गई हो, कोई ऐसा झगड़ा जो याद हो कि बहुत झगड़ा हो गया हो? लड़ाई तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन मेरा ख्याल में बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ज़माने में स्टूडेंट्स यूनियन में आप इलेक्शन के थ्रू आते थे, और जो बंदा इलेक्ट होके आता है ना, उसका एक ख़ास ही इज़ मोर पावरफुल दैन समबडी हु इज़ बीइंग सिलेक्टेड। तो आप जब इलेक्शन के थ्रू आते हैं तो आपकी कहने सुनने में अहमियत होती है। मैं
ज़माने में मैं फाइनल ईयर में थी, तो मतलब ये ऐसा किस्सा है कि कुछ हमारे बाहर के जो स्टूडेंट्स थे ना, हमारा एनुअल डिनर था, हमारे जो बाहर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने आके बड़ा नखरा वखरा किया और उन्होंने कहा कि हम तो इधर नहीं बैठेंगे, उधर बैठेंगे। वजह यह है कि हमें खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इस खाने से बहुत बेहतर हम खाना खुद खा लेते। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा पढ़ तुम हमारे पास रही हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुम बजाय इस मुल्क की इज्जत करने के तुम हमें बताते हो तुम खाना ज़्यादा अच्छा खाते। मैं कहा जो भाग जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठेंगे। अच्छा दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। जो वार्डन थी उनको फिर वो जो बाहर के एम्बेसडर्स थे उन्होंने कांटेक्ट किया। नेचुरली सादे मिडल ईस्ट से आए हुए होते थे ना स्टूडेंट्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती की। मैंने कहा जी मैंने कोई ज़्यादती नहीं की, उस क्लासेस के साथ उनको बैठना चाहिए, तो वो इंसिस्ट कर रही थी कि जहाँ स्टाफ बैठा है वहाँ बैठे आके। तो मैंने जब उनको कहा कि नहीं यू कांट गो एंड सिट देयर, तो उन्होंने कहा वेल वी ईट बेटर फूड देन यू एवरी डे। तो मैंने उनसे कहा कि सिंस यू ईट बेटर फूड व्हाई डोंट यू गो होम एंड ईट इट देन, यू डोंट हैव टू कम एंड सिट हियर विद अस। तो मैंने कहा जी आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड कि एक मुल्क उनको एजुकेशन दे रहा है और उस मुल्क की बजाय इज़्ज़त करने के वो उसके मुल्क के बारे में ऐसी बात कहें, तो मुझे तो दुख हुआ इस बात का। इसलिए मैंने उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बड़ा इशू बन गया है और एम्बेसडर बड़ा नाराज़ है, तो आपको उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। नो व्हाई वुड आई अपोलोजाइज, नोबडी कैन ऑफेंड माई कंट्री। मेरे मुल्क के बारे में कोई बात कहे या मेरे कॉलेज के बारे में कोई बात करे, मैं चुप करके सुन लूँगी। मैंने उसको ठीक कहा, मैंने कहा जाओ तुम लोग ना खाओ हमारे साथ खाना, अगर तुम ज़्यादा अच्छा खाना खाते जाओ खाओ वहाँ जाके। तो मैंने कहा जी नहीं मैं तो नहीं अपोलोजाइज़ करूँगी। तो वाइस प्रिंसिपल थी हमारी, तो उन्होंने कहने लगी कि बहुत ज़्यादती हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब इस तरह करते हैं, मैं जनरल बॉडी बुला लेती हूँ। जनरल बॉडी का मतलब था कि सारे स्टूडेंट्स बुला लेती हूँ, उनके सामने ये मैं मसला रख देती हूँ। अगर वो सारे जनरल बॉडी कहेगा कि इनसे माफ़ी मांग लो तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं जनरल बॉडी मत बुलाना, क्योंकि उनको पता था कि जब मैं ये बात सुनाऊँगी तो सारे स्टूडेंट्स अफेंड होंगे। तो हमेशा याद रखिए कि ताकत जो है ना वो हमेशा वोट में होती है। बिल्कुल, चाहे आप छोटी वोट लें या बड़ी वोट लें, मतलब आप छोटी सी यूनियन के सदर हों या बड़ी यूनियन के सदर हों या पाकिस्तान में आप सियासत में आए, जो बंदा वोट लेके आता है उसकी इज्जत हमेशा ज़्यादा होती है। तकरीर करना एक आर्ट है, तो जलसों में आप तकरीर प्रिपेयर करके जाती थी या ऑफ द कफ बोल लेती थी? नहीं एक्सटेम्पररी। वजह यह है कि मेरे एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है ना, मैं सारी ज़िंदगी पढ़ाती रही हूँ और मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाती थी, तो आपकी एक उसमें लैंग्वेज में फ़्लो तो आ जाती है ना। आप टेबल टेनिस की प्लेयर भी थी, स्विमिंग भी करती रही हैं, क्रिकेट देखने का शौक़ था? नहीं। मैं असल में मैं खुद स्विमिंग में भी मैं बहुत शौक़ से सारी ज़िंदगी स्विमिंग किया है, कम्पीट भी किया स्विमिंग के अंदर। पंजाब नंबर 1 भी को मैं तकरीबन 10 साल रही यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद टेबल टेनिस में पाकिस्तान के लेवल पे खेलती थी, अब इस पाकिस्तान नंबर 2 1973-74 की बात कर रही हूँ, और रैंकिंग प्लेयर थी पाकिस्तान की। फिर उसके बाद मैं बास्केटबॉल खेला करती थी, तो अपनी यूनिवर्सिटी की कैप्टन की टीम भी थी, मैं कैप्टन हुआ करती थी। और लॉन टेनिस का भी शौक़ था, उसमें भी हाथ पैर मारती रहती थी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि मैं यूनिवर्सिटी के कलर्स मेरे पास चारों गेम्स के हैं। यहाँ मेरे पास थ्रू आउट यूनिवर्सिटी ब्लूज रहे हैं चारों गेम्स के अंदर। क्रिकेटर, सोशल वर्कर या सियासतदान, इमरान खान को आप किस रोल में सबसे देखिए, आपने मुझसे पूछा आपने क्रिकेट देखी, मैं नहीं। और मेरा मियाँ जो है वो मेरे मियाँ अपने ज़माने में अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम में, और जो सीनियर खान साहब से प्लेयर्स थे जैसे सलीम अल्ताफ़ और ज़फ़र अल्ताफ़ वगैरह, उनके साथ खेला करते थे। बहुत शौक़ है उनको क्रिकेट का। मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो तो बिल्कुल दीवाना था क्रिकेट का। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ, वो ये हुआ कि उसको तो हर चीज़ हिफ्ज़ थी, मतलब क्रिकेट के बारे में। छोटा सा वो अपने वालिद साहब के साथ बैठ के सारा दिन वो दोनों क्रिकेट देखा करते थे। तो इमरान खान साहब, वो 92 की बात है, तो इमरान हैड वन इज़ वर्ल्ड कप वगैरह कुछ यहाँ प्रैक्टिस के लिए जिमखाना के कहीं आए हुए थे। तो राशिद जा रहे थे वहाँ, तो कहने लगे तो मोहम्मद को कि चलो, वो भी चला गया। अब वो मसला ये है कि ही वाज ग्रेट फ़ैन ऑफ इमरान खान।
اس نے وہاں راشد نے ملوایا نا کہ یار عمران یہ میرا بیٹا ہے, تو اس نے ہاتھ ملایا, تو وہ ایسے کر کے, عمران از اے ٹال پرسن, ایسے دیکھ کے کہتا ابو یہ سچی مچی کے عمران خان ہے. فین مومنٹ. فین مومنٹ. نو آئی ہیو سین سچ فین مومنٹ ود خان صاحب. میری آتے تھے باہر سے کنسلٹنٹس, انہوں نے ہم لوگوں نے ورک شاپس وغیرہ جو کرنی ہوتی تھی کالج کے اندر, وہ کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یو وانٹ ٹو سی اینی تھنگ ہیئر ان لاہور, یو وانٹ ٹو گو اراؤنڈ اینڈ سی سم آف ہسٹوریکل پلیسز. تو ایک مجھے کہتا ہے کین وی میٹ عمران خان. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹائم بیک, میں اس وقت 93-94 کی بات کر رہی ہوں, 94 تھا کہ 9. تو میں نے کہا ویل لیٹ می ٹرائی, آئی آسک مائی ہسبینڈ اف ہی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. میں نے راشد سے بات کی, میں نے کہا اس طرح, راشد کہتے ہیں عمران کو کہنے ہیں کھانے تو بلانے ہیں, ویل انوائٹ ہیم اوور اینڈ ملاتے ہیں. سارے باہر سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے, سارے فورن ڈیلیگیٹس تھے, تو ہمارے گھر آئے خان صاحب, تو کھانا کھایا انہوں نے. کھانا کھانے کے بعد جب وہ چلے گئے تو وہ جو ہی واز ویری سینئر پروفیسر باب ملر, میرا بڑا دوست تھا, جینیٹکس کا پروفیسر, تو مجھے کہنے لگا کہ میری طرف ہی ٹھہرے ہوئے تھے, کہتے یاسمین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو واش مائی ہینڈس فار دی نیکسٹ 15 days. میں 2 منٹ پریشان, میں کہا وائی یو ناٹ گوئنگ ٹو واش یور ہینڈس, آئی ہیو شیکن ہینڈز ود دی گریٹ خان. یہ فین کلب یہاں نہیں تھا صرف, ساری دنیا میں خان صاحب کی ایک بہت بڑا فین کلب تھا, لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے ان کو, اور بہت بڑی فالوئنگ تھی ان کی. جو کرکٹ کھیلنے والے تھے نا, وہ تو ان سے پوچھیں گے ہاؤ کرکٹرز لوڈ ہم, یو نو. ایک خبر تھی کہ آپ کی بیٹی چھٹی لیے بغیر لانگ مارچ چلی گئی تھی. نہیں, اس نے ریزائن کر دیا. اچھا. وہ اس طرح کہ وہ یہاں اس نے جاب شروع کی تھی کے ای میں, تو بڑی جوش میں تھی, کہہ رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں جانا ہے. میں نے کہا تم میرے ساتھ لانگ مارچ میں اس لیے نہیں جا سکتی کہ تم سرکاری ملازم ہو, اور سرکار کا ملازم نہیں سیاست میں اس طرح آ سکتا. تو ضد کری جا رہی تھی, تو میں نے اس کو غصے میں کہا کہ اگر تم نے اتنا ہی شوق ہے تو ریزائن کر دو, کسی کی طرف چلو نا, ریزائن کر دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو ایز اے گورنمنٹ آفیسر. مطلب آپ جب, میں بھی تو سرکار کے ساتھ 2010 تک کام کرتی رہی, تو آئی نیور ایسوسیٹڈ مائی سیلف ود اینی پارٹی. میں تو سپورٹ کرنا اپنی بات, لیکن ایز اوپنلی کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا تھا. تو میں 2 دن کے بعد آ کے کہتی ہے میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں. آئی لکڈ ایٹ ہر, میں نے کہا کیوں, میں اپنی ریزگنیشن دے آئی ہوں. اچھا. میں نے کہا بڑا اچھا کیا, دے دی ہے. میں نے کہا یہ تو ڈیسیجن تم نے لینا ہے نا, تمہاری کوئی, تم چھوٹی سی بچی تو ہو نہیں, آپ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ایسی؟ نہیں. کیوں, مطلب شی از این ایڈلٹ, بچی کی, بیٹی کی اس کی شادی ہو گئی ہے, اور ماشاء اللہ شی از اے سینسیبل میچیور پرسن. وہ ڈیسیجن لینا چاہتی ہے تو شی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیجن, لیکن رولس اور ریگولیشنز تو فالو کرنی پڑتی ہیں. پرویز مشرف کا دور کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت بہترین سہولیات تھیں. کوئی ڈکٹیٹر جو ہے نا, وہ کبھی اچھا دور نہیں لا سکتا کسی بھی ملک پہ, چاہے وہ ایوب خان ہو, یا وہ ضیاء الحق ہو, یا وہ مشرف ہو. اور میں نے ان تینوں ڈکٹیٹروں کے خلاف سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نعرے مارے ہیں. اس کے کیا کہتے ہیں, ضیاء الحق کے زمانے میں رجسٹرار تھی تو نوکری سے نکالی گئی, مشرف کے زمانے میں پروفیسر تھی تو تب بھی نوکری سے نکالی گئی. کوئی ایسی بات نہیں. یہ ڈکٹیٹر, وہ کہتے ہیں the worst democracy is better than dictatorship. ڈکٹیٹر کا تو کبھی سوچنا ہی چاہیے. اور جہاں تک مشرف کا تعلق ہے, ڈکٹیٹر ہمیشہ ڈکٹیٹر ہی رہے گا, اور وہ کبھی نہیں بہتری لا سکتا ملک کے اندر. پسندیدہ ڈش کون سی ہے آپ کی کھانے میں؟ فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. اگر ہر چیز اچھی نہ لگتی ہوتی تو اتنی موٹی ہوتی. کبھی کبھی تو نا فرمائش پہ آپ کچھ بنواتے ہو. کشمیریوں میں رہ کے نا ہر اس کس چیز کا شوق چڑھ گیا جو کشمیری کھاتے ہیں. پائے کھاتے ہیں, ہر حصہ کھاتے ہیں, وہ ساری فیٹنگ چیزیں جو ہیں وہ سب شوق سے کھاتے ہیں. اب میں بھی کھاتی ہوں. میرے بچے جو ہیں وہ تو بالکل صحیح کشمیری ہے نا, وہ تو بہت شوق سے یہ ساری. وہ میرا چھوٹا والا بیٹا جو ہے وہ تو ٹوسٹ اور ڈبل روٹی کھاتا ہی نہیں تھا. وہ تو ہی وڈ آلویز ٹیک, وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی رات کے چاول پڑے ہوئے ہیں ملی اس میں, وہ اس طرح کی پکے کشمیری. مرد اور عورت میں کون سپیریئر ہے, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھو, جہاں تک تعلق ہے مرد اور عورت میں, ان کے آپس میں کوئی مقابلہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنسیں بنائی ہیں. ایک مرد ہے جس نے اپنا
ایک پرپس کے لیے بنایا گیا, ایک خاتون ہے جس کو اللہ نے اپنے پرپس کے لیے بنایا. عورت فزیکلی مرد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے, ذہنی طور پہ بھی. وجہ یہ کہ اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس نے کل ماں بننا ہے, اور ماں کی خاصیت ہوتی ہے اس میں ماں کو اس نے زیادہ مضبوط بنانا ہوتا ہے, کیونکہ پروکریٹر ہے نا, اس نے کریشن کرنی ہے اور اس سے آگے آپ کی نسلیں چلنی. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو, عورت کو ہمیشہ مرد سے زیادہ فزیکلی مضبوط. تبھی جو بچے ہیں نا, نو مولود بچے, عورتیں فیمیل چائلڈ سروائیو کرتا ہے, میل چائلڈ اتنا زیادہ سروائیو نہیں کرتا. لیکن میل کے بغیر the woman will never, مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں نظام اس طرح کا بنایا ہے. اس لیے برابری, میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ عورتوں کے کیا حق ہے, مردوں کے. عورت مارچ ہونی چاہیے یا نہیں؟ ضرور کریں, کیوں نہ کریں. انسان اپنے حق کے لیے سب کرے. آپ کیا لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ اپنی اگلی نسلوں کے لیے ایک اچھا پاکستان, جس کے اندر کرپشن نہ ہو, جس کے اندر دو نمبری نہ ہو, جس کے اندر ہمارے بچے سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو ایسا کیا کریں گی جو پہلے نہیں ہوا؟ جب بنوں گی تو بات کروں گی. ٹھیک ہے. آپ پی ٹی آئی کی دور حکومت کو اگر 10 میں سے مارکس دینا چاہیں تو کتنے دیں گے؟ میں 8 نمبر. 8 نمبر. بالکل صحیح. تھینک یو فار ہیونگ دس ونڈرفل کنورسیشن. ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا. آج کے باکمال میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.